अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आज कुछ इस तरह के हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने एक ही वीडियो में कैसे रखूँगी। मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने 8 से 9 पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करने हैं और तमाम की तमाम जो ख़बरें हैं वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की ख़बरें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि जी एक आंख वाला दज्जाल, जिसे काना दज्जाल कहा जाता है, वो पैदा हो गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। यहूदियत और कादियानियत इस वक्त अपने उरूज पे पहुंच चुकी है और उसकी जो अब ताज़ा तरीन मिसालें हैं, कुछ वीडियो सबूत हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, मैंने आपको वो दिखाने हैं। इसके अलावा मैंने आज आपको बताना है कि जो खुदीजा शाह इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनका एक वर्कर है, उसका बयान सामने आ गया है, उसने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको देनी है वो तलाल चौधरी के हवाले से है। तलाल चौधरी ने, नाउजुबिल्लाह मुझे वो दूसरा वर्ड याद आ रहा है, मैं बोल नहीं सकती अपने मुंह से, तो उन्होंने वो वाला काम किया है और अमेरिका के वो जो एजेंट थे उन्होंने ये बात साबित कर दी है। उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अमेरिका के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आपके सामने रखूंगी। खुद को फॉरेन एजेंट के तौर पे उन्होंने रजिस्टर करवा दिया है। यानी कि शहबाज गिल के बारे में मैं 1.5 साल से आपको बता रही थी कि ये बंदा जो है ना, ये फॉरेन एजेंट है, और आज मैं आपको उसके सबूत दिखाऊंगी। इसके अलावा जुमाइमा के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, दावा करते रहे हैं। आज एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें हमेशा से इमरान खान ने पूरी दुनिया को पागल बनाया, ये कह करके मैं अगर चाहता तो जुमाइमा के साथ बाहर सेटल हो सकता था, क्योंकि मेरी बीवी ये चाहती थी कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ और उसके कारोबार को संभालूँ। तो ये सच्ची बात है, ये झूठी बात है? आज सबूत के साथ इस पर भी बात हो जाएगी। और इसके अलावा इमरान न्याज़ी साहब का जो है वो एक नाजेबा वीडियो मुबैना तौर पर लीक हुआ है, उसकी कुछ झलकियाँ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो इससे पहले कि मैं आपको दज्जालियत के बारे में बताऊं, दज्जालियत के बारे में पहले जब हम सुनते थे तो कितना हैरान होते थे, लेकिन आजकल के दौर में दज्जाल के बारे में ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तकरीबन सारी निशानियां पूरी हो गई हैं। बस इक्का दुक्का कोई निशानी रह गई है पूरी होने वाली, और दज्जाल का जो है वो वक्त हो चुका है। दज्जाल की भी बात आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुफ्ती फजल करीम का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मुफ्ती फजल करीम जो है उन्होंने बताया कि जी इमरान न्याजी को पाकिस्तान के अंदर हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि अपने कुछ इस तरह के लोगों को तैयार किया जाए कि तब जब दज्जाल आए तो उसका वेलकम करने के लिए सब लोग पहले से तैयार हों। और सबको पता है कि जी लोग इस पर रेजिस्ट करेंगे, इसलिए हुकूमतों को पहले अपने काबू में करने के लिए वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुफ्ती फजल करीम का एक वीडियो है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान न्याजी जो है वो किस तरह से कादियानियत के लिए काम कर रहे थे। और फिर मैंने इसकी तस्दीक की, मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि वो जो ये बात कर रहे हैं, क्या मैं उस वीडियो को ढूंढ पाऊंगी। तो मैंने वो वीडियो भी ढूंढ लिया। तो पहले आप जनाब वीडियो देखिए मुफ्ती फजल करीम का, जिसमें वो बता रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह यहाँ तक कहा गया कि जो इमरान न्याजी का साथ देगा उसके जो साथी होंगे नाउजुबिल्लाह वो सहाबाए कराम कहलाएंगे। और फिर मुझे एक खातून का वीडियो मिला जो कि एक कादियानी खातून थी। पहले मैं तो हैरान हो गई कि किस तरह की बातें कर रही है, और वो भी इससे मिलती जुलती बातें कर रही थी। जरा ये दोनों वीडियोस देखिए। वो क्या कहती, ये कल परसों की बात है, वो कह रही थी कि पीटीआई के कारकुन सहाबा है, अल्लाह का पीटीआई के कारकुन सहाबा है। तो जब पीटीआई के कारकुन सहाबा है तो उसका सरदार नबी हो गया ना, पीटीआई का कायद फिर नबी हो गया ऐसे बिल्ला। हम फिर भी खामोश बैठे हुए, फिर भी मुझे लोग कहते हैं एहतियात करो। तो मैंने कहा मेरी जिंदगी से कोई मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी पे लानत हो कि मेरे सामने लोग पीटीआई के कारकुनों को सहाबा कहे, मैं जुबान नहीं रहूं, मैं बात न करूं, मेरी जिंदगी पे लानत। और एक बेगैरत एहतजाजी मुजाहिरा है, एक इनकर से सवाल कर रहा है, बातें की, आखिर में वो क्या कह रहे, कहते इमरान खान पे मरना ऐसे जैसे कोई नबी पर मरता है, अल्लाह बिल्लाह। उसने भी इमरान खान को नबी करार दिया, औरत ने भी इमरान खान को नबी करार दिया। इमरान खान नबी नहीं है, इमरान खान जिंदगी का दुनिया का बदकिरदार शख्स है। जितने भी शहीद करवाए हैं, जितने भी इन बाजवा ताजवा शाजवा लोगों ने और ये हरामी के पिल्लों ने, वो सारे पाकिस्तान के सहाबा हैं जो नबी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं। तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान इस दौर का वली है, और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा,
شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا. جی تو آپ لوگوں نے دیکھے اب قیامت کی کوئی ایسی نشانی مجھے نہیں لگتا کہ جو پوری نہ ہونے والی ہو، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب قیامت آنے والی ہوگی بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، بے حیائی کھلے عام ہوگی، اور کھلے عام جو ہے نا وہ زناکاریاں ہوں گی، اور اس کی بھی ایک سب سے بڑی میں نے آپ کو خبر دینی ہے، اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے نا ایک نشانی میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں، جو سعودی عرب کے جو پہاڑ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ سوکھے پہاڑ ہیں، وہ بالکل ہرے بھرے ہو جائیں گے اور وہاں پہ بارشیں ہوں گی اور وہاں کا ٹیمپریچر بدل جائے گا. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں کے جو مکہ کے پہاڑ ہیں سارے کے سارے وہ گرین ہو گئے، اور نہ صرف گرین ہوئے بلکہ ان کے اوپر پرپل کلر کے پھول اگے، وہاں پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں. تو قیامت کی کوئی ایسی نشانی ہے نہیں تھی کہ جو پوری نہ ہوئی ہو. اب ایک اور نشانی پوری ہوئی ہے جی، ایک آنکھ والے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ ایک آنکھ والا جو بچہ ہے یہ پیدا کہاں پر ہوا ہے؟ یہ عراق میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 15 مئی کو ہوئی ہے. یہ جو 15 مئی گزری ہے اس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے جی عراق کے اندر زی وقار، وہاں پر یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس کے جو والدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اس بچے کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ایک آنکھ والا بچہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اس سے بھی بڑی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ جب سے یہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سلسلہ 1965 سے شروع ہوا ہے. 1965 سے پہلے تک اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ جس میں ایک آنکھ والے بچے جو ہیں وہ پیدا ہونے لگیں. تو 1965 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک پوری دنیا کے اندر 7 ایسے بچے پیدا ہو چکے ہیں جن کی ایک ایک آنکھ تھی، اور یہ ساتوں کے ساتوں بچے جو ہیں یہ تھوڑی دیر پیدا ہونے کے بعد جو ہیں وہ مر گئے ہیں، انہوں نے اپنی آخری سانس لی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرب قیامت میں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. بیسکلی وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو 2 آنکھوں کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے وہ ایک آنکھ کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جو لوگ یہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ ایک آنکھ والا کانا دجال پیدا ہوگا، ان کو یہ تمام نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں. تو اللہ معاف کرے، استغفار کر لیں جتنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بچے کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی ملی جلی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے دم تو توڑ دیا ہے، لیکن قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہوئی کہ اس طرح کے بچے پیدا ہونا، اس طرح کی چیزیں ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ظاہر کر رہی ہیں. قیامت کی اگر نشانیوں کی بات کریں تو جناب ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے کہ اب سڑکوں کے اوپر کھلے عام لوگ جو ہیں وہ زناکاری کریں گے، اور جو سب سے زیادہ یہ کام کر کے دکھائے گا اس کو انعامات و اکرامات جو ہیں ان سے نوازا جائے گا. کیا آپ کو میری بات پہ یقین آ رہا ہے؟ مجھے پتا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا. اس سلسلے میں پورے ملکوں کے اندر یہ معاہدہ طے پایا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا ملک سامنے آیا ہے وہ ہے جی سویڈن. سویڈن کے اندر انہوں نے زناکاری کو ایک جیسے قومی کھیل ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں نے اس کو ایک فن کے طور پہ، ایک کھیل کے طور پہ اس کو منظور کر لیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر اب کھلے عام یہ سب کچھ ہوگا، اور جو لوگ یہ حرکات و سکنات کریں گے ان کو انعامات و اکرامات دیں گے. اسکرین پہ آپ کو اس کے ساتھ ثبوت نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتی ہوں. یہ میں آپ کو خبر جو ہے پوری پڑھ کے سناتی ہوں. سویڈن نے جو ہے وہ ڈیش کو بطور ایک کھیل رجسٹر کر لیا ہے. 8 جون کو یورپین چیمپئن شپ کے نام پہ ایک ٹورنامنٹ بھی ہونے جا رہا ہے وہاں پر، جس میں جوڑے جو ہیں وہ سر عام یہ فیل سر انجام دیں گے، اور فاتح ٹیم کو باقاعدہ انعامات و انعامات سے نوازا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے، اور یہ ایک حدیث بھی ہے. یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ حدیث جو ہے نا یہاں پہ میرا ایڈیٹر جو ہے وہ لگا دے گا. اس کو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اب میں آپ کو عمران نیازی صاحب کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو بہت عرصہ پہلے کا ہے، جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے. اس وقت قادیانی حضرات ان سے پوچھتے تھے کہ آپ قادیانیوں کے لیے حکومت میں آ کر کیا کریں گے، کیا آپ یہ قانون ختم کروائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم کروائیں گے. آپ ذرا وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے. Anyone, So you plan on whether repealing the law it's a belief system or anything, 1974 that labels Any law. Muslims as non-Muslims? any law that discriminates amongst between human beings is unjust. So you plan on repealing it? Inshallah, Tariq Insaf will bring justice and protect everyone. Thank you very much. I want to see that happen. And Tariq Insaf is the one which will protect the weak. Thank you. جی تو جناب علی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اور اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں عمران نیازی کا جمائمہ سے متعلق ایک ویڈیو، جس میں ان کا ایک ساتھی یہ بتا رہا ہے کہ عمران نیازی کا میں بڑا کلوز فرینڈ ہوں، میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ جمائمہ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کا بزنس سنبھال لیں. ان کے سسر بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا بزنس سنبھال لیں، لیکن عمران نیازی جو ہے وہ اتنا ایماندار شخص تھا کہ اس نے جمائمہ کے بزنس کو لات مار دی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جبکہ اس کے اوپر جمائمہ کا جو اپنا رد عمل سامنے آیا ہے
اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جھوٹی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے عمران نیازی کو کبھی بھی ایسا نہیں کہا. لیکن یہ ویڈیو ذرا سن لیجیے. آئی ہوپ مجھے خان صاحب معاف کر دیں گے کہ میں یہاں پہ اتنا بیٹھے بات کر رہا ہوں. ضرور بتائیے. ایک دفعہ جب سر گولڈ سمتھ کا انتقال ہو گیا تھا تو لیڈی اینابیل نے خان صاحب سے بات کری, جمائمہ کی جو والدہ تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ گولڈ سمتھ فاؤنڈیشن کے سینئر ٹرسٹی بنیے. اچھا. بیکاز آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے شوکت خانم کا اور چیریٹیز کا کہ آپ اس فاؤنڈیشن کی جو ہماری ہے فاؤنڈیشن چیریٹی کی, اس کے بھی آپ ٹرسٹی بنے. اور آپ کی تنخواہ 1 ملین پاؤنڈ ہوگی سال کی. آپ کے پاس روز رائس, انگریز ڈرائیور, فرسٹ کلاس کا ٹکٹ, ایکسپینس اکاؤنٹ, سارے کریڈٹ کارڈ, ہر چیز ہوگی. خان صاحب کو آفر یہ خان صاحب کو, خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, خان صاحب نے نہ بولا. خان صاحب نے بولا کہ میں ایک اٹیچی کیس لے کر آیا ہوں, میرا وزن بڑا مت کرو, جب مجھے جانا ہوگا تو یہ اٹیچی کیس اٹھا کے میں چلا جاؤں گا. جی تو جناب یہ بات بھی غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمائمہ جو ہے اگر وہ عمران نیازی کو باہر بلا لیتی تو وہ باہر سیٹل ہو جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران نیازی پاکستان کے اندر ہی چندہ اکٹھا کر سکتے تھے, باہر ان کو کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا تھا. اب یہاں پر میں اگلی خبر کی طرف چلتی ہوں, اور اگلی خبر جناب یہ ہے, خدیجہ شاہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے جیل کے اندر بند ہیں, لیکن اب ان کے جو ورکرز ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت سارے برانڈز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سفائر کو بھی دیکھ رہی ہیں, اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی 2 برانڈز ہیں, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کلودنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کے جو اپنے ورکرز ہیں ان میں سے ایک ورکر کا ویڈیو بیان آیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو پرانا ہے یا نیا ہے, لیکن آیا ہے, اور یہ شخص جو ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کس طرح سے وہ ظلم کرتی ہیں, کس طرح سے وہ لوگوں کی پیمنٹس کھا جاتی رہی ہیں, کس طرح سے وہ ناروا سلوک کرتی رہی ہیں. ہیو اے لک. میں اس وقت لیڈیز سوٹ برانڈ اعلان زاہا بائی خدیجہ شاہ کے برانڈ میں قید ہوں. مجھے ویئر ہاؤس میں زبردستی 6 دن سے قید کیا گیا ہے. مجھ سے اتنا زیادہ یہاں پہ ورک کیا جا رہا ہے. ان کا پروجیکٹ تھا اعلان لون 2020, انہوں نے مجھ سے وہ کروایا, میری لیبر سے کروایا, 144 بندوں سے ایکسٹرا لوگ انہوں نے مجھ سے منگوائے مارکیٹ سے. میں نے ان کا پروجیکٹ کلوز کیا. جب میں نے پیمنٹس کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ قید کر لیا. پچھلے 6 دن سے ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ قید کیا ہوا ہے. مجھ سے زبردستی کام لیتے ہیں اور رات کو مجھے کہتے ہیں آپ نے گھر نہیں جانا. مجھے پچھلے 6 دن سے یہاں پہ ذلیل کیا ہوا, میرے لوگوں کو بھی ذلیل کیا, ہمیں ذہنی ٹارچر کیا, ہمارے پر تشدد کیا, ہمیں اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہے. میری پچھلے 2 ماہ کی تنخواہ ہے جو یہ ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر سے پھر میرے کچھ ورکرز ہیں, 144 سے زیادہ لوگ ہیں جن کی پیمنٹ انہوں نے دینی ہے. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا, کبھی کبھی ہم جب کسی غریب کا حق مارتے ہیں, کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایک دم ہمارے اندر رونت آتی ہے, ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب خدیجہ شاہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو شراب و کباب ہی کہوں گی کہ ساری محفلیں جو ہیں وہ لوٹتی رہی ہیں, آپ کے انسٹاگرام کے اوپر کھلے عام شراب نوشی کرتے ہوئے آپ کی پکچرز ہیں, اور آپ جو ہیں وہ کھلے عام پارٹیز کرتی ہیں, تو پھر آپ عمران نیازی کی پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عمران نیازی کو اس لیے سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے, اور یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ریاست مدینہ کے نام پر وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے گئی تھیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو پاکستان کا جس نے گیٹ چوری کیا تھا, جب وہ پکڑا گیا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے عمران نیازی اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں, کرپشن کے خلاف ہے, لیکن خود وہ کیا کر رہا تھا, خود وہ گیٹ بیچ رہا تھا, وہ بھی چوری کر کے. تو اب جناب علی ریڈیو پاکستان کے اندر ایک اور شخص گرفتار ہوا ہے, اور وہ جو شخص ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات دیتی ہوں. اب اس شخص کی کہانی ذرا سنیے گا. یہ شخص جو ہے نا, یہ اس کا نام ہے جی ملزم کا جانی. واہ سبحان اللہ, جانی. یہ گھسا وہاں ریڈیو اسٹیشن کے اندر اور اس نے وہاں پر کیا کیا, وہاں کے جو پرانے زمانے کی ٹیپس ہیں وہ اس نے وہاں سے چرائیں, وہاں پہ جو مائکرو فونز لگتے ہیں وہ اس نے وہاں سے چرائے, کیبلز اس نے وہاں سے چرا لی, مائکس اس نے وہاں سے چرا لیے, اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگا اور یہ ساری چیزیں جا کے اس نے 4 سدا کے اندر بیچی. 4 سدا سے ہی اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اب یہ نہیں پتا کہ جو چیزیں اس نے بیچی وہ آگے سے ملی ہیں کہ نہیں ملی, لیکن یہ مان گیا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. اور اسے بھی جب پکڑ کے پوچھا گیا کہ ہاں جی بھائی یہ سب کچھ کیوں تم نے چوری کیا, تو کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ سے چیزیں چرا کر لے جا رہا تھا. آپ ان لوگوں کا اندازہ کریں ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایک اور شخص جو ہے اس کو جب پکڑا
تو اس کی بھی اسکرین پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا ملٹری کورٹ کے اندر اب ٹرائل ہوگا تو وہ باہر ہی بے ہوش ہو گیا. یہ تھا ریاست مدینہ کا مجاہد. سبحان اللہ. چلیے جناب، اب آتی ہے باری شہباز گل کی. شہباز گل کے بارے میں نے آپ کو بہت سارے انکشافات کر کے بتانے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج سے کچھ بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل کی جو مسز ہیں وہ پچھلے 12-13 سال سے پاکستان میں رہتی ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی حکومت کے خرچے پر باہر گئی تھیں PhD کرنے کے لیے، اور تب سے وہ امریکہ کے اندر ہی رہتی ہیں اور پاکستان کی جاسوسی کرتی ہیں. اس وقت کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا، اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور ویڈیو ثبوت دکھاؤں گی کہ جس میں شہباز گل جو ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ایک صحافی نے انکشاف کیا، جب اس نے یہ بتایا کہ شہباز گل پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ اریسٹ ہوئے تھے، پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ویل چیئر کے اوپر ہاں ہاں کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ایجنسیز کے لوگ اور جب وہاں پہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ان سے پوچھتے تھے انفارمیشن دو ہمیں، تو شہباز گل نے اتنی غلیظ قسم کی گالیاں دیں عمران نیازی کو اور بشرا بی بی کو کہ آپ کی سوچ ہے. نہ صرف گالیاں دیں بلکہ ان کے اندر کے جو راز تھے وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنسیوں کے لوگ تھے ان کو بھی بتائے، اور نہ صرف بتائے بلکہ جب وہ رہا ہو گئے تو رہا ہونے کے بعد جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے عمران نیازی کو بتایا کہ آپ کا یہ جو طوطا ہے یہ بہت زیادہ بولتا ہے، آپ کے طوطے نے سب کچھ بتا دیا ہے. اور اس کے بعد میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شہباز گل ہیں یہ ایک بہت بڑے جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے فراڈیا شخص تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ امریکہ چلے گئے، امریکہ جا کر انہوں نے لابنگ کرنا شروع کر دی. میں نے آپ کو پچھلے ولاگز میں بتایا تھا یہ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، پہلے ان کو عمران نیازی نے منع کر دیا کیونکہ عمران نیازی چاہتے تھے کہ یہ ان کے لیے وہاں پر لابنگ کریں. اب میں آپ کو ان کے کچھ ثبوت دکھاتی ہوں جو اسکرین پہ آپ لوگ دیکھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ شہباز گل نے بطور امریکی شہری خود کو PTI کا فورن ایجنٹ رجسٹرڈ کروا لیا ہے. رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹریشن نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر سے سن لیجئے کہ انہوں نے خود کو فورن ایجنٹ کے طور پہ وہاں پر رجسٹر کروا لیا ہے، اور ان کو رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور اس سال 19 اپریل سے لے کر 9 مئی تک امریکہ میں جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہوا ہے وہاں پر ہوا ہے، یہ سب کچھ PTI کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ 9 ملاقاتیں ہوئی ہیں جو لابنگ کے لیے ہوئی ہیں، ان تمام کی تفصیلات بھی شہباز گل نے وہاں پر جمع کروا دی ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کانٹریکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ ریڈ کر سکتے ہیں. شہباز گل نے امریکہ سے یہ عہد کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے خلاف ورزیوں پر ان کو آگاہ کرتے رہیں گے، یعنی جاسوسی کرتے رہیں گے، غلط خبریں اور غلط باتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اور اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کا ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ہیکر نے جاری کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ واٹس ایپ گروپس میں آیا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ PTI کی جو ایک صاحبہ ہیں رابعہ ملک، ان کا پچھلے دنوں ایک نازیبا قسم کا ویڈیو لیک ہوا تھا مبینہ طور پہ PTI کے ہی ایک رہنما کے ساتھ، اور اب فائنلی ان کا ایک اور ویڈیو آیا ہے، اور یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ عمران نیازی کے ساتھ ہے. اور اس پہ میں مزید کیا بات کر سکتی ہوں، ایک خاتون کا اگر اس حد تک ویڈیو سامنے آ سکتا ہے اور ان کا ابھی تک کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا، انہوں نے اس کی کوئی تردید بھی جاری نہیں کی، اور پھر اس کے بعد اب ہیکر کا دوسرا ویڈیو لیک کر دینا، اس کے اوپر میرا تو کوئی کام نہیں ہے کہ میں بات کروں، اس پہ آپ ہی بات کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اسکرین شاٹ کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلکی دکھا دیتی ہوں. جی تو جناب یہ تھیں آج کی ساری خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، شہباز گل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ایک آنکھ والے بچے کی پیدائش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور جو قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری سازش رچی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.